तो मौलाना साहब मेरा सवाल दूसरा था। दो सवाल तो हमारे हो गए हैं। तीसरा सवाल था कि जो शब बारात है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनकी जो है कहाँ से साबित था, कौन सी ऐसी हदीस है जहाँ से साबित है, तो बताएं प्लीज। हम पकड़ लेते हैं। देखिए, माशाअल्लाह हर सवाल आपका कुरान और हदीस के नुक्ते नज़र से है, और हर सवाल आपका कुरान और हदीस को प्रूफ बना करके एक ज़बरदस्त तरीके से एक सवाल कर रहे हैं आप, और वाक़तन सही तरीके से ये वीडियोस भी कौम के सामने जाएगा। ये आपने पूछा है कोई ऐसी हदीस बताइए जिससे शब बारात की फ़जीलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से साबित हो। तो वो हदीस ये है, हदीस के अंदर आता है कि एक मर्तबा शब बारात का दिन था, यानी शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात थी, और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, ऐ मोहम्मद सर उठा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ सर उठाया तो वहाँ से देखा कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, वो 8 दरवाजे खुले हुए थे, और हर दरवाजे पर अल्लाह ताला ने एक एक फरिश्ता नहीं बल्कि फरिश्तों को मुतय्यन कर रखा था। उनमें से हर दरवाजे से फरिश्तों की कोई ना कोई आवाज़ आ रही थी, निदा आ रही थी। चुनाचे पहले दरवाजे से जो फरिश्ता आवाज़ दे रहा था कौम को, इंसानों को, वो ये थी कि कोई शख्स बहुत ही मुबारक हो, हैप्पी हो उस शख्स के लिए जो इस रात के अंदर अल्लाह के सामने रुकू कर रहा है। फिर दूसरा फरिश्ता दूसरे दरवाजे का आवाज़ लगा रहा था कि बड़ी ही मुबारकबादी है उन लोगों के लिए जो हजरात सजदे अल्लाह के सामने सजदा कर रहे हैं, अपनी पेशानी को झुका रहे हैं। तीसरा फरिश्ता तीसरे दरवाजे से आवाज़ लगा रहा था कि बड़ी ही मुबारकबाद है उन लोगों के लिए जो उस रात में बैठ करके जिक्र अज़कार करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, कलमों का विर्द करते हैं। और चौथे आसमान का फरिश्ता ये आवाज़ दे रहा था कि इंतहाई मुबारक हैं वो लोग, और इंतहाई मुबारकबाद है, खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो आज की दुआएं कर रहे हैं। और पांचवें आसमान का, पांचवें दरवाजे का फरिश्ता ये आवाज़ दे रहा था कि उन लोगों के लिए भी मुबारकबाद है जो अपने रब से, अपने ईश्वर से, अपने अल्लाह से डरते हैं, यानी जिनके दिल में अल्लाह का खौफ है, कदम फूंक फूंक करके रखते हैं, कहीं किसी इंसान को तकलीफ ना पहुंच जाए, कहीं किसी की अजियत ना हो जाए, कहीं मुझसे कोई ख़ता ना हो जाए, कहीं मुझसे गलती ना हो जाए। इस तरीके से छठे आसमान का, छठे दरवाजे का फरिश्ता ये आवाज़ दे रहा था कि अगर कोई शख्स रोज़ी के लिए परेशान है, बिजनेस के लिए परेशान है, तिजारत के लिए आज के दौर में कह लीजिए, इस तरीके से लिए जो भी मसाइल हैं पैसों के या इखराजात के, अगर कोई परेशानी है तो अल्लाह के सामने फरियाद करे और अल्लाह ताला उसे माफ़ कर दे। इस तरीके से सातवें आसमान का दरवाजे का फरिश्ता कह रहा था कि अगर किसी को बख्शिश की ज़रूरत है तो अल्लाह के सामने हाथ फैलाए और मैं उसे माफ़ कर दूँ। हत्ता कि ये 8 दरवाजे थे जो बितरतीब हमने आपके सामने बयान किए। एक बात मैं और जिक्र कर देता हूँ, वह बात यह है कि इस दिन और हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, शब बारात के दिन हमें करना ये चाहिए कि उस दिन का रोज़ा रखना हम सब के लिए बेहतर है, यानी नफली रोज़ा है। जिस तरह और रोज़े रखते हैं नफली, ऐसे वो भी, लेकिन उन नफली रोज़ों के एतबार से जो दीगर ज़मानों में, वक्तों में रखते हैं, उनसे इसकी फजीलत बढ़ी हुई है। और उसमें इंसानों को रोज़ा रखना चाहिए दिन भर, और रोज़ा रखने के बाद अल्लाह से माफ़ी और तलाफ़ी करनी चाहिए उस दिन। ये है हदीस से साबित। इसी तरीके से ये रात के अंदर एक बात और जिक्र कर दूँ फजीलत की तरीके से, कि देखिए ये रात ऐसी है जिस तरीके से हर सरकार और हर घर का इंसान और हर ज़िले का जो है क्या करें, हर ज़िले में जो ऑफिसर होते हैं, स्टेट के जो मुख्यमंत्री होते हैं, और जो है मुल्क के जो प्रधानमंत्री होते हैं, या घर के जो अफराद होते हैं, जो मालिक होते हैं, हर घर का एक गोशवारा बनता है, कि स्कीम बनती है कि इतना बजट मंजूर हुआ, पूरे साल में इस तरह चलना है। हर सरकार बजट को मंजूर करती है कि इस साल में ये प्रोजेक्ट हैं सरकार को करने। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला इस रात के अंदर
کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ گوشوارہ بناتا ہے کہ اس رات میں کہ ان کو روزی دی جائے گی، ان لوگوں کو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور کیا جائے گا، ان لوگوں کو شفائیں دی جائیں گی، اس طریقے سے ان لوگوں پریشان ان کے پریشانیوں کو ختم کر دیا جائے گا، ان کے پاس گھر نہیں ان کو گھر دیے جائیں گے، ان کے پاس جائیداد نہیں ان کو جائیداد دی جائے گی، یہ گناہوں میں ڈوبے ان کو معاف کر دیا جائے گا، ان کو جو ہے دنیا میں اتنے لوگوں کو آنا ہے ایک سال میں، اس طریقے سے اتنے لوگوں کو مرنا ہے ایک سال کے اندر، یعنی کہ حتیٰ کہ سانس کا فیصلہ سال بھر کا اس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو سونپ دیتا ہے کہ کتنی بارش کرنی ہے، کتنی ہوائیں چلانی ہے، یہ سارے معاملات اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو سونپ دیتا ہے، تو اس لیے یہ رات فیصلے کے صادر ہونے کی بھی رات ہے۔ ایک بات اور آپ سے عرض کر دوں اس رات کی فضیلت کے تعلق سے کہ یہ رات شفاعت کی رات ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ شفاعت کا مطلب ہے کہ سفارش کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت یعنی سارے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، رحمت للعالمین یعنی ورلڈ کے لیے رحمت ہیں۔ رحمت کا مطلب ہے نرم دل ہیں، انسانوں کی رچھا کرنے والے ہیں، انسانوں کے خیال کرنے سیوا کرنے والے ہیں، آپ گائیڈ ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے ثابت ہے کہ ایک مرتبہ شفاعت کی بات آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 شعبان کی تاریخ تھی، 13 یعنی یہ شعبان جو ہے اسلامی مہینہ ہے، اس مہینے کی 13 شعبان تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے دعا کی کہ اللہ کہ مجھے کیا کرنا ہے کہ اللہ میری امت کو بخش دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، ان کی سفارش کی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے 1/3 امت کو میں نے معاف کر دیا ہے، یعنی جو بھی آج ہیں میں نے 1/3 امت کو تمہارے کہنے سے معاف کر دیا۔ پھر 14 شعبان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ نے کہا 2/3 کو معاف کر دیا۔ پھر اس کے بعد میں پھر کیا آیا، یعنی تیسری یعنی 15 شعبان المعظم، 14 ہو گئی، 13 بھی ہو گئی، 14 15 شعبان کو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کہیے کہ کل انسان ہیں جتنے اس ساری امت کو معاف کرنے کی سفارش قبول کر لی، لیکن چند لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ سب کی ہو جائے گی، جس نے جرم کیا اس کی بھی ہو گئی، توبہ کر لیا اس نے اللہ سے، جو کچھ کیا، بس 6 لوگ ایسے ہیں۔ ایک تو اپنے ماں باپ کا سمان نہ کرنے والے، ان کو ستانے والے، ان کو پریشان کرنے والے، ان کو تکلیفیں دینے والے، ان سے معافی نہ مانگنے والے، یعنی تو ان کی اللہ تعالیٰ اس دن مغفرت نہیں کرتا ہے، حتیٰ کہ جب تک کہ اپنے والدین سے وہ معافی نہ مانگ لیں اور اللہ سے توبہ کر لیں تب جا کر کے ہوگا، ورنہ اس رات میں ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ دوسرا مشرک ہوتا ہے، مشرک تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایشور کائنات کا ایک ہے، اور ایشور کائنات کا ایک ہے، دنیا میں طرح طرح ناموں سے اسے پکارا جاتا ہے، کوئی اللہ کے نام سے پکارتا ہے، کوئی بھگوان کے نام سے پکارتا ہے، کوئی گاڈ کے نام سے پکارتا ہے، کوئی ایشور کے نام سے پکارتا ہے، تو دنیا میں مختلف ناموں سے اسے پکارا جاتا ہے، لیکن صحیح معنوں میں ایشور ایک ہے۔ ایشور کے ساتھ میں اگر کوئی شخص شریک کرتا ہے، دوسرے کو ایشور مان لیتا ہے، میں نے ایک ایشور ہے سب کے نزدیک، اور اگر دوسرے کو ایشور مان لیا تو یہ ایشور کو یہ بات پسند نہیں ہے اللہ کو کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، کیونکہ کہا گیا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ایک ظلم ہے، اللہ نے کہا میرے ساتھ میں، یعنی میں نے تم کو سب کچھ دیا، سانس دی، جان دی، پیدا کیا، سب کچھ کیا، اور ہر قدم پر میرا احسان ہے، اور پھر مانو تم میرے سوا دوسرے کو، تو اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے کسی ملک کا پردھان منتری، ہمارے دیش کا، کسی دیش کا، اگر کسی کو ہم اس پردھان منتری کو چھوڑ کر کے اپنے دیش کے اور دوسرے کو پردھان منتری مان لیں تو یہ دیش کے خلاف بغاوت ہوگی، دیش اس کو پسند نہیں کرتا، فوراً سولی پہ لٹکا دے گا۔ اسی طریقے سے اللہ بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، تو اس کی بھی معافی نہیں ہے۔ تیسرا شخص کون ہے؟ چغل خور۔ چغل خور کا مطلب آتا ہے 2 منہ والا انسان، کہ آپ سے بات لیا ان کے سامنے پیش کیا، ان کی بات لیا ان کے سامنے، حتیٰ کہ یہ آدمی معاشرے کے اندر زہر قاتل ہے، 2 بھائیوں میں ایسا اختلاف کرا دے گا کہ سارا جیون وہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتے ہیں، معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں اس کے ذریعے سے، پوری مجالٹی کی مجالٹی سوسے ڈالتا پھرتا ہے، حالانکہ نہ انہوں نے کچھ کہا نہ آپ نے کچھ کہا، لیکن اس نے ادھر لگایا ادھر سے ادھر، فرمایا چغل خور کی اللہ کے نزدیک کوئی معافی نہیں ہے۔ اور یہ چیز زیادہ تر ہم نے دیکھی ہے، یہ چیزیں عورتوں میں اکثر ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے اس پاس میں بیٹھنے کا موقع زیادہ مل جاتا ہے آپس میں، تو شاید یہ مطلب مجھے لگتا ہے، باقی آپ بہتر بتا سکتے ہیں۔ دیکھیے
عورت بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے، جیسے ہم ہیں، برابر کا اللہ نے ادھیکار دیا ہے، سمان دیا ہے سب کو. تو چونکہ ہر ایک کے پاس نفس ہوتا ہے، چونکہ عورت جو ہے تھوڑا گھریلو معاملات میں رہتی ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے پاس بیٹھتی تو ہیں، یہ تو کچھ ان کا نفس جو ہے ہاں تھوڑا مردوں کے اعتبار سے ان کی بے شعوری کم ہوتی ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ نہیں میں کہتا ہوں کہ وہ پاگل ہوتی ہیں اس لیے نہیں، بے شعوری کم ہوتی ہے، احساسات جو مرد کو ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے اس کو ہلکا سمجھ کر کے وہ ایک دوسرے کی بات تذکرہ کرنا ان کا ایک وہ فرض سمجھتی ہیں اپنا، تو ایک دوسرے کی بات کرتی رہتی. بہرکیف یہ گناہ ہے بہت بڑا اور اس کو نہیں کرنا چاہیے. چونکہ فرمایا گیا حدیث کے اندر آتا ہے اگر کوئی شخص کوئی بندہ کسی کی چغل خوری کرتا ہے تو ایسے ہے، نبی نے فرمایا، جیسے کہ اپنے مردار بھائی کا ماंس کھاتا ہے، گوشت کھاتا ہے. بتائیے ایک انسان، ہر ایک کے بھائی عزیز ہوتے ہیں، ختم، ہر ایک کا بھائی پیارا ہوتا ہے. کون شخص چاہے گا کہ ہم اپنے بھائی کا گوشت کھا لیں؟ کہ جب انسان ختم ہو جاتا ہے تو مہینوں نیند نہیں آتی ہے، محبت میں درد رہتا ہے صدیوں تک. اب بتاؤ ہم چغل خوری کر کے اپنے بھائی کا ماंس کھا رہے ہیں، حدیث کے اندر ہے. لہذا چغل خور آدمی کے لیے مغفرت اور معافی نہیں ہے جب تک کہ وہ اللہ کے سامنے توبہ نہ کر لے، سچی پکی، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس رات میں معافی نہیں کرتا ہے. بہت سے لوگ ہم نے دیکھا ہے، بہت سے لوگ مذاق مذاق میں بھی غیبت کر دیتے ہیں، تو اس سے بھی جو ہے بچنا چاہیے. غیبت غیبت ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی مذاق میں کرے چاہے وہ غصے میں آ کے کرے، گناہ اتنا ہی بڑھنا ہے. اور جو مطلب آپ کی جو لائن جائے گی تو اسی میں جائے گی. جی جی، تو یہ بات بہت اچھی آپ نے پوچھی. دیکھیے ایک غیبت ہوتی ہے جی چغل خوری، جی سمجھے کہ نہیں؟ غیبت کہتے ہیں، غیب غابہ سے ہے، یہ عربی شبد ہے. ڈکشنری کے اندر اس کا اگر ارتھ آپ تلاش کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ مل جائے گا، اور ہر لینگویج کے اندر ملے گا اس کا. تو اس کے معنی آتے ہیں، غیب کے معنی آتے ہیں پسے پشت، یعنی پیٹھ پیچھے، کسی کی عدم موجودگی میں حاضر نہ ہو اس کے پیچھے کوئی بات اس کا تذکرہ کرنا، تو اس کو کہتے ہیں غیبت. اگر کوئی بندہ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی تعریف کر رہا ہے تو اس پر تو اجر و ثواب ہے، اور اگر پیٹھ پیچھے کوئی بندہ کسی کی بات کر رہا ہے اسے غیبت کہا جاتا ہے، برائی کہا جاتا ہے. اگرچہ وہ بات حق ہو پھر بھی دوسرے سے بتانا جا کر کے اس کو برائی تصور کیا جاتا ہے، اور اگر وہ بات بندے کے اندر نہ ہو اور جا کر کے دوسرے سے پیش کرنا تو اسے کہا جاتا ہے بہتان. اور غیبت اور بہتان اللہ کے نزدیک بہت بڑے گناہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان برائیوں سے جو ہے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم تو چاہتے ہیں کہ اب شعیب بھائی کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ ہم ماشاء اللہ بہت اچھی جو ہے مولانا صاحب نے تقریر کی ہے، جو شب برات کے بارے میں جو بتایا ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے آپ لوگ بتائیں کہ آپ کو یہ کیسی لگی ہے. اگر آپ کو کوئی بھی ویڈیو چاہیے کسی کے بارے میں یا اور بھی کوئی بارے میں ویڈیو چاہتے ہیں، اسلامک ویڈیو، تو آپ جو ہے ہاں کوئی بھی مسئلہ ہے آپ پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب ملے گا. اور میں ملاقات کرتا ہوں اگلے جمعے میں انشاءاللہ، مولانا صاحب سے بات ہوگی. اور ہمیں جو ہے بہت اچھا لگا، مولانا صاحب تو بڑی مشکل سے تو آئے ہیں، بڑا ٹائم دیا ہے کیونکہ زیادہ جو ہے ٹائم رہتا نہیں ہے، پڑھانا بھی ہے، بہت کام ایسے ہیں تو دین پہ لگے رہتے ہر وقت ہیں، تو بہت ماشاءاللہ محنت کرتے ہیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم. اللہ